अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदना इल्मा। इमाम नबवी हदीस नंबर 37। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब तबारक व तआला जो बड़ी बरकत वाला बड़ा ही बुलंद है से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने नेकियां और बुराइयां लिखी, फिर उनको बयान फरमाया। बस जिसने नेकी का इरादा किया लेकिन उस पर अमल न कर सका तो अल्लाह ने उसके लिए अपने पास मुकम्मल नेकी का बदला लिखा। अगर उसने इरादे के बाद उस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ने उसके लिए अपने पास 10 नेकियां से लेकर 700 तक बल्कि इससे भी ज़्यादा लिखा। और जिसने बुराई का इरादा किया फिर उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ने उसके लिए अपने पास मुकम्मल नेकी लिखी। और अगर इरादे के बाद उसने उस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ने उसके लिए एक बुराई लिख दी। तो ये हदीस है, कंप्लीट हदीस हुई। इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन थोड़ा मतलब जस्ट स्क्रैच द सर्फेस एंड सी कि ये जो है अल्लाह ने नेकियां और बुराइयां लिखी तो हसनात और सय्यात लिख दिए। कहाँ लिखे अल्लाह ताला ने? लौह महफूज में। एक इसके 2 डिफरेंट मीनिंग लिए गए। एक ये कि अल्लाह ताला ने लौह महफूज में लिख दिया और अल्लाह ताला के पास ये लौह महफूज जो है ये ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल रजिस्ट्री काइंड ऑफ है कि क्या चीज़ नेकी है, क्या बुराई है और किस अमल पर, किस नियत पर कितना सवाब है और कौन कितना जिएगा, कौन किसको कितना रिस्क मिलेगा और ये सब चीज़ें। और दुनिया और इंसान के बनाए जाने के पहले सब डिटेल्स में लिखा जा चुका है और हर साल इस रिकॉर्ड में से फ़रिश्तों को काम दिया जाता है। ये एक माना है। दूसरा है कि ये अल्लाह के हुक्म से जो कुछ उसने लिखने के लिए कहा, मतलब जो भी लिखने के लिए कहा जाता है वो फ़रिश्ते लिखते हैं, ये उसका माना है। फिर अल्लाह ने उनको बयान फरमाया यानी क्लियर किया, वाज़े किया। और कहाँ बयान फरमाया, कहाँ वाज़े किया अल्लाह ताला ने? ये कुरान में, हदीस में, रसूलों की ज़बानी। और मतलब ऐसे जैसे अल्लाह के साथ हमारी ज़िंदगी का बिज़नेस है कि क्या करेंगे तो कितना फ़ायदा मिलेगा या नुकसान। तो बस जिसने नेकी का इरादा किया, यहाँ पे जो ये इरादे के लिए जो वर्ड आया है हदीस में, अरबिक में उसका हम वर्ड यूज़ हुआ है जिसका माना है पक्का मजबूत इरादा। तो ऐसा इरादा किया लेकिन उस पर अमल ना कर सका तो अल्लाह ने उसके लिए अपने पास मुकम्मल नेकी का बदला लिखा। अगर उसने इरादे के बाद उस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ने उसके लिए अपने पास 10 नेकियां से लेकर 700 तक बल्कि इससे भी ज़्यादा लिख दिया। क्यों? ये क्या, किस वजह से? नियत का फ़र्क है इनमें, नियत के फ़र्क की वजह से। और फिर आगे जो हदीस है वो रेस्ट ऑफ द हदीसेस। और जिसने बुराई का इरादा किया फिर उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ने उसके लिए अपने पास मुकम्मल नेकी लिखी। और अगर इरादे के बाद उसने उस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ने उसके लिए एक बुराई लिख दी। तो ये हदीस है, हदीस कुदसी है, यानी इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं। और उलेमा का इख्तिलाफ़ है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज है या फिर माना अल्लाह की तरफ से और अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हमने जो हदीस नंबर 24 पढ़ी हुई ये सीरीज़ में, वो भी हदीस कुदसी थी जिसमें हमने सारे हदीस कुदसी क्या होती है सारे डिटेल्स हमने वहाँ देखे थे, तो वहाँ से रिवाइज़ कर लेना। तो एक मशहूर गुफ्तगू है, कॉन्वर्सेशन है, मुआद बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु और अबू मूसा अल अशरी। तो जो मुआद बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु ने अबू मूसा अल अशरी से पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से सवाब पाने के लिए तुम क्या काम करते हो, यानी क्या अमल करते हो? अबू मूसा अल अशरी इन्होंने गिनाना शुरू कर दिया कि मैं दिन में रोज़े रखता हूँ, रात को क़याम तहज्जुद पढ़ता हूँ, सुबह शाम के अज़कार पढ़ता हूँ, हर सुबह कुरान की तिलावत करता हूँ, एक्सेट्रा। फिर यही सवाल अबू मूसा मुआद रदियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं।
معاذ بن جبل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حلال حرام کے معاملے میں ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں۔ اب ان کا جواب میں وہ علم کا فائدہ دیکھو، کہتے ہیں میں اپنی نیند سے اس ثواب کی امید رکھتا ہوں جو تم رات کی نماز سے رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جتنا زیادہ علم اتنے زیادہ نیکی کے موقع پتہ چلتے ہیں۔ اور نیت کی اہمیت دیکھو، نیت کی وجہ سے نیند بھی عبادت ہو گئی۔ تو جو عمل ہے یہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہم نے پہلے کئی بار پڑھا۔ 2 ٹائپ کے عمل کیا ہے؟ عمل القلوب یعنی دل کا عمل، اور وہ کیا ہے؟ جو نیت، مقصد، یہ جو ہے یہ دل کے عمل ہے۔ اور عمل الجوارح یعنی جو ہم ہاتھ پیر سے کرتے ہیں، ہاتھ پیر جسم کا عمل، آنکھوں سے قرآن دیکھ کر پڑھنا یا زبان سے پڑھنا، نماز میں ہم جو اٹھتے بیٹھتے یہ سب جوارح جسم کے عمل ہے۔ اب نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کا جو ارادہ ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور عربک میں جو خیالات ہے، جو نیت ہوتی ہے، جو خیالات ہے 5 قسم کے ہیں، یعنی جو ارادہ یا خیالات ہے یہ 5 قسم کے ہیں۔ سب سے جو فرسٹ ٹائپ ہے وہ ہے حاجز۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بس ایک خیال دل سے گزرا، جس کو فلیٹنگ تھاٹ کہا جاتا ہے، ہوا کے ایک جھونکے کی طرح آیا اور گیا، چاہے نیک خیال ہو یا بد۔ تو اس کا شریعت میں کوئی وزن نہیں، نہ اجر میں نہ گناہ میں۔ دوسرا ہے خاطر۔ خاطر میں یہ بھی حاجز جیسا ایک خیال ہی ہے، لیکن ذرا سے زیادہ دیر تک رہا ایز کمپیئر ٹو پہلا کیس۔ اس میں بھی شریعت میں اس کو بھی شریعت نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے، یعنی گناہ اور نیکی کے معاملے میں، لیکن گناہ ملنا چاہیے نیکی، اس میں کوئی اہمیت نہیں دی۔ حدیث النفس یعنی یہ تیسرا ٹائپ ہے حدیث النفس۔ اس میں ایک خیال میں کچھ سوچ بھی ہے، اس میں کچھ سوچ بھی ہے کہ کب اور کیسے عمل کیا جائے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب تک فیصلہ نہیں ہونے کی وجہ سے شریعت میں اس کے لیے بھی حاجز جیسی رولنگ ہے، لیکن کچھ علماء کا اس پہ اختلاف ہے۔ اس میں جیسے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے درگزر کی میری امت سے ان خیالوں پر گناہ کی جو دل میں آتے جب تک ان کو زبان سے نہ نکالے یا ان پر عمل نہ کرے۔ تو بس یہ جو کیٹیگری ہے اسی میں آتی کہ ان پہ کوئی پکڑ نہیں، جو بس ایسے گزرنے والے خیال ہے، کیونکہ انلیس اینڈ انٹل، کیونکہ فیصلہ اگر فیصلہ کیا تو پھر وہ زبان یا عمل سے آگے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اب تک یہ جو 3 کیٹیگریز خیالوں کی جو 3 کیٹیگریز ہم نے دیکھی ہے، اس پہ انسان کی پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ بھی اہم ہے۔ ان کا امپورٹنس کیا ہے؟ کیونکہ یہ خیالات بھی جو ہے یہ بیج ہے جو آگے پودا بنیں گے۔ اگر یہ اچھے ہیں اور ان کو پنپنے دیا گیا تو یہ نیک عمل تک پہنچائیں گے، اور اگر یہ برے ہیں اور ان کو پنپنے دیا گیا تو یہ گناہ کروائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی نگرانی کریں کہ ان باتوں کو ہم خیال بننے دیں گے یا ان کو روک دیں گے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کس کے ساتھ ہم وقت بتاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، یہ سب ہمارے خیال بنیں گے۔ اور پھر یہ ضروری ہے کہ ہر خیال کو پھلنے پھولنے نہ دیا جائے، ان کو چھان لے، ان کو فلٹر کرے، کیونکہ انسان کا ہر خیال خود اس کا اپنا نہیں ہوتا، خود اس کے اندر سے نہیں آیا ہوا ہوتا۔ پھر تو کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ تو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انسان کی گہری سمجھ میں سے یہ ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ شیطان کہاں سے اس پر وار کرتا ہے۔ ہم سب میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنائے ایسے، تو وہ شیطان وہاں سے حملہ کرتا ہے۔ جیسے اکثر مردوں کے لیے عورت کمزوری ہوتی ہے، کسی کے لیے مال، کسی کے لیے بچے، کسی کے لیے ان کا نام، شہرت، تو یہ کمزوری ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے ان چیزوں کا خیال ہمارے دماغ میں ڈال کر، تو ہم کو یہ احساس رہے کہ یہ خیال ہم کو آ رہے ہیں، یہ اس کا سورس کیا ہے، اوریجن اس کی کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ایسا کچھ سنا، دیکھا، یا بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے یہ خیالوں نے آ کے ہم کو گھیر لیا ہے؟ اور اگر ہم کو ان کا ذریعہ پتہ چل گیا تو ہم ان کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اگر یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم خیالات کنٹرول کر سکیں نا تو ہمارے عمل کنٹرول کر سکیں گے۔ تو if we can control the origin of our thoughts, we can control our deeds. So دیکھو یہ کتنی گہری بات ہے، ہم کو کتنی قوت دیتی ہے یہ چیز معلوم ہو جانا کہ جہاں ہم ہمارے خیالات
اور گناہوں کے سامنے نا ہتھیار ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ بار بار سیم ٹریپ میں جا پھنس جاتے ہیں ہم، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سیم گناہ کرنے لگ جاتے ہیں. اب ہم فائٹ کر سکتے ہیں اس کے روٹ سے، اس کو ہٹا سکتے ہیں اور انشاءاللہ جیت بھی سکتے ہیں. تو یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انسان کے اپنے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے اس کو کہ اس کا ول پاور بہت اسٹرانگ ہے، جبکہ انسان کا ول پاور بہت کمزور ہوتا ہے. امپلس سے لڑتے رہنا انسان کو تھکا دیتا ہے اور وہ ہار بھی مان لیتا ہے اور برائی پھر ہار مان کے برائی بھی کر لیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مردوں سے کہ اپنی نظریں نیچے رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، وہ جانتا ہے کہ ہمارا ویل پاور محدود ہے، لمیٹڈ ہے. لگاتار برائی سامنے دیکھیں گے، بار بار ویل پاور یوز کرنا پڑے گا تو انسان ہار مان جائے گا اور آخر وہ برا کر بیٹھے گا. تو انسان کے حق میں یہ ہے کہ برائی سے بچنا ہے تو برائی کے سامنے کم سے کم، برائی کا سامنا کم سے کم کرنا پڑے اس کو. اس لیے بھی اسکالرز اچھا ماحول، اچھی صحبت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ کچھ دل کے جو عمل ہے وہ ایسے ہیں جن کے لیے ہم کو سوچنا بھی نہیں پڑتا، بس وہ دل میں آ جاتے ہیں. اور ایسے جو ہے جو دل کے عمل ایسے ان پر گناہ ہے. یہ کون سے ہیں؟ حسد، جلن، کپٹ، بغض، کینہ، تکبر، فخر، یا اس ٹائپ کے. تو ابھی 4th کیٹیگری جو خیالات کی ہے اس کا نام ہے ہم. جو ورڈ یہاں پہ یوز، جو لفظ ارادے کے لیے اس حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ یہی ہے ہم. پختہ ارادہ ہے، اس میں پختہ ارادہ ہوتا ہے، عمل اور کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ کوشش، وہ فیصلے کے بعد میں کچھ عمل کی طرف کچھ کوشش شروع بھی ہو گئی ہوتی ہے. اب انسان جو نیکی کرے یا برائی کرے تو اس کی پکڑ ہے. اس سٹیج پہ انسان ہر خیال کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کا ڈیسیجن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے اس سٹیج سے پوچھے کہ سورہ یوسف میں عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو فیل کرنے کا ارادہ رکھ رہی تھی نا، اس کا فیصلہ وہ کر چکی تھی، ڈیسیجن وہ لے چکی تھی. اس لیے قرآن میں اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا وہ بھی ہم ورڈ یوز ہوا ہے. اور اس کے اگلا سٹیج ہے عازمہ یا عزم، انہیں پکا ارادہ، فیصلہ. اب تک میں نے اس سے پہلے جو تھا وہ فیصلہ بھی ہم وہ کر چکے تھے، اب اس میں فیصلے کے ساتھ ساتھ اب ٹھان لیا ہے کہ یہ کر ہی رہنا ہے. اس کو ڈٹرمنیشن کہا جاتا ہے کہ جو بھی کرنا پڑے یہ کام تو اب کرنا ہی ہے. اب اگر ایسے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے یا کوئی مجبوری یا کوئی کام کرنے کی اب استطاعت نہیں رہ جاتی، تب اگر یہ عزم، یہ ڈٹرمنیشن نیکی کا تھا تو ایک نیکی، یہ ایک نیکی ہے عمل نہ کر سکے تب بھی اس عزم کی وجہ سے. اس حدیث میں ارادے کے لیے عازمہ لفظ صرف نیکی کے اعتبار سے یوز ہوا ہے اور بدی کے ارادے کے لیے ہم لفظ استعمال ہوا ہے. تو وہ خیال جو نیکی تک لے جانے والا تھا اس کے لیے ایک نیکی ہے. ٹھیک ہے. تو نیکی اور گناہ کے معاملے میں لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا، کسی نے نیکی کا ارادہ کیا پر عمل نہیں کیا. دوسرا، کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل بھی کیا. تیسرا، کسی نے گناہ کا ارادہ کیا پر اس پر عمل نہیں کیا. اور چوتھا، کسی نے گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل بھی کر لیا. تو اب دیکھو ان 4 کیٹیگریز میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہر ایک کا ان کا کیا معاملہ ہے. تو دیکھو کہ اگر نیکی کا پکا پختہ ارادہ کیا، پھر کوشش بھی کی، پھر عمل لیکن نہیں کر سکے، تو اس نیکی پر ایک مکمل نیکی انہیں کمپلیٹ نیکی لکھی جائے گی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صرف نیت کی ہے یہاں پہ، تو اس کو نیکی کیوں لکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے کیا پڑھے ابھی، نیت بھی عمل ہے. کون سا عمل؟ دل کا عمل. تو وہ عمل ہے دل کا، اس وجہ سے اس کے لیے بھی اگر عمل نہیں بھی کر سکے لیکن صرف دل میں یعنی جو ہمارے جوارے ہے، جو جسم ہے، ان سے نہیں کر سکے لیکن دل کا عمل ہے، تو اس لیے نیکی. مکمل نیکی، اور کہا بھی کیا ورڈ کا جو ورڈ آ رہا ہے مکمل، کہ کمپلیٹ نیکی. کیوں؟ تاکہ کنفیوژن یا کوئی شک نہیں ہو، کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں رکھی جا رہی، کہ یہ بتانے کے لیے کہ اگر اچھی سچی پکی نیت ہے تو یہ بھی قبول عمل ہے. تو
تو حدیث میں ہے کہ اگر سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر ایک بندہ روٹین کی عبادت نہیں کر سکتا تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی ثواب لکھیں گے جیسا وہ صحت کے دنوں میں کرتا تھا. اس لیے جوانی میں جتنا زیادہ ہو سکے عبادت اور اچھے کام کرنا چاہیے کہ اگر بڑھاپے میں بھاگ کے نیکی نہیں کر سکے تب بھی ثواب ہم کو پہلے جتنا ہی ملے گا. تو نیکی کے ارادہ کرنے کے بعد بہت دوڑ دھوپ کی پھر بھی اگر عمل نہ کر سکے تو اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اور ان پر ثواب کے کیا معاملے ہیں. یعنی کہ اگر ہم رک گئے نا نیکی کرتے کرتے کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ دیکھتے ہیں اور ان کو اس پہ ثواب ہے یا نہیں. سب سے پہلا نیت پوری ہے لیکن کسی رکاوٹ یا مجبوری کی وجہ سے مس کر دینا. اندر سے ہمارا ارادہ پکا ہے, اس پہ بہت بڑا اجر ہے کیونکہ وہ کام نہیں کر سکنے کی بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا. نیت اگر بہت زیادہ ہماری صحیح ہے, پکی اور کام, تو اس وجہ سے اس پر بہت بڑا اجر ہے. ارادہ کیا, جیسے اگزامپل ارادہ کیا کہ فجر پڑھنے مسجد جائیں گے, راستے میں ٹریفک جام میں پھنس گئے یا پیر میں شدید درد ہو گیا, تو ایسے کو ایک پوری نیکی کا ثواب مل جائے گا, ایسے جیسے اس نے یہ کام کیا ہو. قرآن میں آتا ہے اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالی تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا, اور جو شخص عمرہ کے ارادے سے نکلا اور اسے راستے میں موت آ گئی تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیں گے. اور جو شخص جہاد کے ارادے سے نکلا اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا ثواب لکھیں گے. سبحان اللہ. تو سوچو کہ اگر ہم ابھی قرآن حفظ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ صرف زیادہ ارادے کا سوال ہے نا, تو آلریڈی ہم سب کا وہ ہوگا ہی, لیکن سمجھو کیونکہ آج ہی سے ہم یاد کرنے کی نیت بھی کر لیتے کہ ایک آیت کیوں نہیں ہوتی, ہم روز ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کرتے, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک آیت روز نہ ہو اور ایک آیت یاد کرتے کرتے ہم کو مہینہ لگ جائے, اور پھر اس کے بعد ہم وہ آیت یاد ہو. پھر یہ ہم یہ کر سکتے کہ آلریڈی ہم نے جو سورے ہم کو جو آتے ہیں نا, ہمارے چھوٹے سورے یا وہ جو ہم کو پہلے سے آتے ہیں, ہم ان کو پھر سے ٹھیک سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نیت یہ ہو کہ اس کے بعد ہم دوسرے بھی کریں گے, کرتے چلے جائیں گے, چاہے جتنے سلو ہو لیکن ہماری کوشش جاری رہے یہاں تک کہ موت آ جائے. تو کیا ہوگا معلوم, تو پورا قرآن حفظ کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. چلو بسم اللہ کرتے ہیں. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا, مسجد کی طرف جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور وہاں جا کر پایا کہ لوگ فارغ ہو چکے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتے جتنا کہ اس کو جس نے جماعت میں حاضر ہو کر نماز پڑھی ہو, اور یہ ان کے اجر میں کسی کمی کا باعث نہیں ہوتا, یعنی کسی اور کا اجر بالکل کم نہیں ہو کر اس کو پورا اجر دیا جاتا ہے. اس لیے سچی نیت کے ساتھ نیکیوں کی طرف دھیان رکھے, شوق رکھے. یہ نہیں ہو کہ نیت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کہ نیکی کا خیال ہی نہیں آتا, یہ کر سکتے تو ٹھیک ہے یا نہیں کرو تو ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہی یہ دیکھو کہ جو ابھی حدیث کلاس جو ہماری جو حدیث کلاس چل رہی ہے, ہمارا مقصد ہے کہ صحیح علم سیکھ کر اس کے ذریعے ہم اللہ سے قربت پانے کی کوشش کریں. اور اگر ہماری نیت سچی اور ہماری کوشش پوری ہے, پھر بھی اگر ہم سمجھو کوئی نیٹ کے ایشوز کی وجہ سے یا اچانک مہمان آ جانے کی وجہ سے یا کوئی مجبوری کی وجہ سے جو لائیو کلاس اٹینڈ نہیں کر سکے, تو انشاءاللہ اٹینڈ کرنے کا ثواب ملے گا. اور نیت ہماری سمجھو اسٹارٹنگ سے ہی ایسی تھی کہ یہ کورس ہم کمپلیٹ ضرور کریں گے انشاءاللہ, اور ہم نے کوشش بھی کی, لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کوشش کے باوجود ہم پورا نہیں کر سکے, تب بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کورس پورا کرنے کا ثواب دے دیں گے. اب ویسے ہی اگر مثلاً رمضان میں ہم افطار کے لیے سمجھو کہ اکثر مسجد میں 200 لوگ اگر اٹینڈ کرتے ہیں, اور ہم نے 200 لوگوں کے لیے افطار پریپیئر کی, اور برابر اس دن صرف 50 لوگ ہی آ گئے, تو دل ناراض نہیں ہو. پتہ کیونکہ
ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اتنی محنت کی اور اتنا پریپیئر کیا اور وہ ہم پورا کر نہیں سکے، لوگ کم آئے، تو پتہ ہے کیونکہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ 200 لوگوں کے افطار کا ثواب لکھ دیں گے، تو پھر ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ہمارا مقصد تو بس اللہ کی رضا اور اللہ سے ثواب کا مقصد تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غزوہ میں خود نہیں جا سکا لیکن جانے والے کو ساز و سامان دیا، یعنی سواری، ہتھیار، کھانا ایکسیٹرا، یا اگر وہ یہ بھی نہیں دے نہیں سکتا تو وہ کیا کرے کہ پیچھے اس کے گھر والوں کی نگرانی کی، تو ایسا ہے جیسے وہ خود غزوے میں شریک ہوا. تو ایسے اجر میں وہ بھی شریک ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں کرتے. اس کی نیت صحیح تھی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو دوسری نے تو تیسرا موقع دے دیا، یہ نہیں کر سک رہا تو یہ کرو یہ. اور ہم اگر ایک دروازہ اگر بند ہو جائے نا تو ہم دوسرا کھولنا چھوڑے، ہم اس کو کھٹکھڑاتے بھی نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کام، کوئی بھی خیر خود نہ کر سکو تو دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کر دو، کہ دوسروں کے سامنے وہ پریزنٹ کرو، کہ دوسروں کو وہ اپارچونٹی دے دو، کہ دوسروں کو انکلوڈ کرو، دوسروں سے شیئر کرو. ان کا کرنا ایسے ہوگا جیسے ہم نے خود کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، غزوہ تبوک، اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلے وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے. کیونکہ جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے وہ غزوہ میں شامل ہونا چاہتے تھے اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں شامل ہو سکے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھاٹی اور ہر وادی میں وہ ہمارے ساتھ ہے، ثواب میں ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے، دیکھو نیت کتنی فائدے والی چیز ہے. ایک غزوہ میں ایک صحابی کی تلوار چھوٹی تھی تو دشمن کو نیچے ہو کر پنڈلی پر انہوں نے وار کیا، تو وہ وار اس کو نہیں لگا، وہ دشمن کو نہیں لگا، ان کو خود کو ہی لگ گیا اور اسی سے ان کی وفات بھی ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا ان صحابی کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی خود سے مار لگ کے اگر خود کی وفات ہوئی تو مطلب یہ کیا خودکشی ہے، کائنڈ آف جیسا خودکشی جیسا ہوگا، جو خودکشی کرے اس میں عمل ضائع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، انہیں تو دگنا اجر ملے گا، انہوں نے تکلیف بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا. نیت کا ثواب. سبحان اللہ. اگر ہماری نیکی میں صحیح نیت اور کوشش کے ساتھ اگر ہم کبھی ٹارگٹ مس بھی ہو گیا نا تب بھی کوئی حرج نہیں، ثواب ضائع نہیں ہوگا. رسول ہم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا. ایک نیک نیتی سے تیر بنانے والا، دوسرا تیر چلانا، تیسرا پھینکنے والا. تو جو اس میں شامل ہے سب اجر میں برابر ہے. تو دیکھو یہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ہم کہ اگر ہم گھر میں کھانا مل کر بنا رہے ہیں اور اکثر ہوتا ہی نا کہ آخر میں جو کھانے کو جو بگار لگاتا ہے نا تو سارا کریڈٹ جیسے وہی لے کر چلے جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کھانا بنایا. لیکن اللہ کے پاس دیکھو جس کی وہ کمائی تھی، جس کا جو پیسہ تھا وہ، یا جو بازار خرید کر لے کر آیا، جس نے پیاز کاٹی، جس نے کوئی اور پرسن نے گوشت صاف کیا، اور جو کوئی اور پرسن نے برتن صاف کیا، اور فائنلی جس نے بگار بھی لگایا، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ برابر ثواب دیں گے، کسی کا کچھ کم نہیں ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے کہ خیر کو بند نہ کرو، روکو نہیں ورنہ تم پر بند کی جائے گی. سب کے ساتھ سب کے لیے خیر شیئر کرو اور خیر پھیلاؤ. تو یہ جو ہے نا کہ خیر صرف خود کے لیے ہی چاہنا کہ میں ہی سب کروں گی، اور کام ہوتے اتنے سارے نا کہ بہت ساری خیر ہم اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے پھیلنے نہیں دیتے کہ ہم نہیں کرنا ہے. اس حدیث میں جو دعا سکھائی گئی ہے نا اس میں ایک حدیث ہے، یہ حدیث میں نہیں دوسری کوئی حدیث میں ایک دعا سکھائی گئی ہے جس میں نا بخل یعنی کنجوسی اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے. دونوں چیزوں کو ملا کے پناہ مانگی گئی ہے. اب دونوں میں کیا کامن بات ہے، کیا ریلیشن شپ ہے بخل کا قبر سے؟ تو دیکھو کہ اگر پناہ مانگی جا رہی ہے کنجوسی اور قبر کے عذاب سے، دونوں میں کامنالٹی پتہ کیا ہے؟ دونوں میں تنگی ہے. تو جو کنجوسی ہے یا بخل ہے وہ دل کی تنگی ہے.
اور یہ جو دل کی تنگی ہے نا، یہ سب سے بڑی تنگی ہے. اور اگر ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قبر کی تنگی سے بچائے تو ہم کو دل کی تنگی سے بچنا ہوگا، بخل سے بچنا ہوگا. پھر یہ بخل کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کنجوسی ہے تو مال کی، یہ مال کی یہ وجہ سے مال کی کنجوسی ہو سکتی ہے، علم کی کنجوسی ہو سکتی ہے، اچھے مشورے کی کنجوسی ہوتی ہے، یا کسی کی بلائی چھانے میں ہم کنجوسی کر جاتے ہیں. تو یہ سب اگر ہم کو قبر میں تنگی نہیں چاہیے تو ہم کو یہ ساری کنجوسی ہم کو چھوڑ دینا پڑے گی. اور کیا دوسرا کیا ریزن ہے؟ یہ تو پہلی فرسٹ تھا کہ نیکی کا ارادہ ہے لیکن نہیں کر سکو. اب دوسری جو وجہ ہے کیا ہو سکتی ہے؟ نیکی کا اپ گریڈ ہونا. دیکھیے کتنی اچھی کیٹیگری کہ ادنا کو چھوڑ کر اعلیٰ کی طرف جانا. جیسے بہتر نیکی کرنا، یہ کیا ہے؟ نیکی کا پکا ارادہ کیا، کوشش بھی کی، لیکن اس نیکی سے بہتر نیکی کا موقع مل گیا تو آپ پہلی نیکی چھوڑ کر اعلیٰ نیکی کی. تو اس نیکی کے ساتھ ساتھ یا جو اعلیٰ نیکی ہم کر رہے ہیں، اس نیکی کے ساتھ ساتھ جو پہلی نیکی کا ارادہ کیا تھا اس کا بھی ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. دیکھو اگزامپل ہے، 5 لوگوں کو کھانا کھلانے کا پکا ارادہ تھا، خیال آیا کہ 2 دن اگر رک جاؤ تو میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں 20 لوگوں کو کھلا سکوں گی. اس لیے رک گئے اور پھر 20 لوگوں کو کھانا کھلا دیا. اب اس کو ان 20 کے ساتھ ساتھ پہلے جو 5 کی کھلانے کا ارادہ کیا تھا نا اس کا بھی ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی فتح مکہ کے دن رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے لیے نظر مانی یعنی منت کی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو مکہ فتح کرا دیا تو میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یعنی جیروسلم میں. آپ نے فرمایا یہیں پڑھ لو. مکہ کی بات ہو رہی نا، یہیں پڑھ لو، وہاں سے زیادہ ثواب یہاں پڑھنے کا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر ہماری نیت بیت المقدس جانے کی ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو خانہ کعبہ لے جائے تو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کو کم نہ سمجھو، بلکہ یہ زیادہ بڑی نیکی ہے. تو یہ اپ گریڈ ہو گئی نیکی. اس کے اپ گریڈ ہونے کی وجہ سے جو پہلی نیکی کا ارادہ تھا وہ ہم نہیں کر سکے اور ثواب دونوں کا پا لیا. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں اللہ کی رضا اور آخرت کا گھر حاصل کرنے کی غرض سے آپ کے ساتھ جہاد کی نیت سے حاضر ہوا ہوں، لیکن جب میں آ رہا تھا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، انہیں اسی طرح ہنساؤ، خوش کرو جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو. پتہ چلا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اس وقت ماں باپ کی خدمت، ان کو راضی کرنا زیادہ اہم نیکی بتائی. اور وہ جب ایسا کرے گا یہ بندہ تو اس کو ماں باپ کو راضی کرنے کا اور جہاد میں حصہ لینے کا دونوں ثواب ملے گا. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بستر پہ آیا اور اس کی نیت ہو کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اس کو اس کی نیت کے مطابق رات کی نماز کا اجر دے دیا جائے گا اور اس کی نیند اس کے لیے اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے. اب تیسری وجہ جس وجہ سے ہم نیکی اگر نہیں کر سکے جو ارادہ کیا تھا، کسل کی وجہ سے یعنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا. مثلاً کوئی شخص فجر پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھنے کی نیت تھی اور اس وقت کا انتظار کر رہا تھا عشاء کا وقت داخل ہونے کے لیے، اور کوئی جان پہچان والا وہاں آ گیا اور کہا چلو تب تک ذرا گھوم کر آتے ہیں، واک کر آتے. اب آگے سستی کی وجہ سے یہ نماز اس کی چھوٹ گئی، تب بھی اس کو اجر ملے گا، یعنی پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عشاء کی نماز کا ثواب دیں گے. سبحان اللہ. اس کی نیت تھی اور وہ وہاں حاضر تھا، بعد میں سستی کی وجہ سے چھوٹ گئی، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. اور دوسرا نیکسٹ نمبر 4، نیت پہلے نیک تھی، آگے جا کر نیت بگڑ گئی، یعنی ابھی گناہ کی نیت کر لی، اس کو اب گناہ ملے گا اور پہلی اوریجنل اچھی نیت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. جو نیکسٹ پوائنٹ ابھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص ایک نیکی کر لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اس کو 10 گنا نیکیاں دیں گے، 10 مرتبہ نیکیاں دیں گے، اور یہ 10 نیکی صرف 10 تک ہی نہیں بلکہ 700 تک یا چاہے تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ نیکی بڑھا کر اجر دیں گے.
فرق نیت، اخلاص اور کوشش کا ہے۔ تو قرآن میں صدقے کا ثواب 700 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ اب دیکھو کوئی ایک امام کے پیچھے 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 27 ٹائمز اجر ملے گا، جماعت میں پڑھ رہا ہے نا اس لیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا ہے اس کو صرف فرض ادا کرنے کا ثواب ملے، یعنی ایک دیکھنے میں باہر سے دونوں کام سیم نظر آ رہے ہیں، اندر کس چیز کا فرق ہے؟ اندر سے نیت کا فرق ہے۔ تو ایک 27 ٹائم ثواب لے گیا اور ایک کو پھر صرف فرض ادا کرنے کا ثواب مل گیا۔ اور ایک ہی نیکی پر ثواب الگ الگ ہو سکتے ہیں، جو نیکی باہر سے ایک نظر آ رہی ہے۔ نیکی پر ثواب کیسے بڑھتے؟ کس وجہ سے؟ پہلے اس کا مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ یعنی کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے پر وہ مسلمان ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قربت کی وجہ سے، کوئی اللہ کے زیادہ قریب والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے کوشش کر کے قربت حاصل کی نا، اس وجہ سے۔ تو یہ کیٹیگری ہے کام کرنے والوں کے اعتبار سے ثواب کا بڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی کو گالی نہ دو، بھلا برا نہ کہو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر احد پہاڑ برابر سونا بھی اگر تم خرچ کرو گے تو تم کو ان کے مقابلے 1 مٹھ برابر اجر بھی نہیں ملے گا۔ یعنی صحابہ اکرام اگر 1 مٹھ صدقہ کر دے اور ہم 1 احد پہاڑ برابر جتنا خرچ کر دے تو برابر نہیں ہو سکتا، ان کی 1 مٹھ زیادہ ثواب والی ہے ان کے مرتبے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر جو نیکی استقامت کے ساتھ کرتے ہیں، اس نیکی میں ناغہ نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ثواب زیادہ لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یعنی ہر کام خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کرتا ہے، تو اسلام لانے کے پہلے اس نے جو گناہ کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ان سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے، تو ذی الحج کے پہلے 10 دن یا رمضان کے آخری 10 دن نیکی کرنے پر ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ زمانہ ہوا۔ دوسرا جگہ کے اعتبار سے، پلیس۔ مسجد حرم میں نماز کے ثواب 1 لاکھ، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000، اور بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 500 ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے تو نیکی اتنی بڑھ جاتی۔ ہمارے ریگولر مسجدوں میں بھی 25 یا 27 ٹائم زیادہ ثواب ہے۔ ابھی نمبر 4، عمل کے اعتبار سے، یعنی عمل کیا ہے اس کے اعتبار سے نیکی کم یا زیادہ ہے۔ جیسے فرض عمل کا ثواب زیادہ ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی فرض کی نیت سے پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سنت یا نفل کا۔ ویسے ہی فرض نماز، فرض روزے، فرض زکوٰۃ کا نفل سے زیادہ ثواب ہے۔ کچھ لوگ رات میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کا ثواب زیادہ ہے پوری رات کی نفل عبادت سے بھی زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے قریب اپنے فرض کی پابندی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اللہ سارے فرض ذریعہ ہے اللہ سے قربت کا۔ تو ایک ایگزامپل ہے کہ قرآن پڑھنا یا کسی کو سلام کرنا، ڈفرینس دیکھو اس کا، کہ قرآن کا ہر حرف پہ 10 نیکی ہے، اگر صرف الف اگر ہم پڑھتے ہیں تو 10 نیکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرنا، کسی کو السلام علیکم کہنا، اس کے 10 نیکی ہے۔ تو دیکھو السلام علیکم میں کتنے زیادہ حرف ہے، لیکن وہ اس کے سب ملا کے 10 نیکی ہے، اور جہاں قرآن وہاں صرف الف کی 10 نیکی ہے، ایک لیٹر کی 10 نیکی ہے۔ تو دیکھو ایک حرف اور ایک سینٹنس میں نیکی میں وہ ثواب میں ڈفرینس ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے ثواب میں دیکھو کہ اگر نیکی ایسی ہے جیسے مسجد تک چلنا، یا جیسے بھائی کی مدد کے لیے ساتھ چلنا، تو ہر قدم پر ثواب، اور مسجد کے لیے چلنا تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف، اور ہر قدم رکھنے پہ گناہ معاف، اور قدم اٹھانے پر ایک درجہ بلند۔ سبحان اللہ۔ اور عمل کے اعتبار سے ثواب میں یہ بھی ہے کہ اگر نیکی ایسی ہو کہ جس سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کام تو وہی ہے لیکن فائدہ بہت زیادہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے اس سے، تو اتنا زیادہ ثواب بڑھ جائے گا۔
تو دیکھو کہ اگر مثلاً تمام مسلم اگر ہم دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں تمام مسلمس کے لیے جو گزر چکے ہیں اور جو ابھی زندہ ہے، تو جتنے ان میں سے ہر ایک کے بدلے ایک نیکی کا ثواب، تو مطلب بلینز ٹریلین ثواب ہو گیا ہمارے بس ایک کامن سی سب کے لیے مغفرت یہ کی دعا کرنے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں، اس لیے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی طرف فیض پہنچائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے دعاؤں میں شامل کرے، اور ان سب کا سب سے زیادہ فائدہ ہم کو ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو۔ اور جو نیکسٹ وجہ ہے جس سے نیکی میں جو ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اخلاص کی وجہ سے، سنسیئرٹی کی وجہ سے۔ تو 3 آدمی ہے، ایک نماز پڑھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں اور تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا آدمی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، پڑھ لو فرض پورا ہو جائے گا۔ اور تیسرا اس لیے نماز پڑھتا ہے جیسے کہ اس میں بھی جو امام ہے وہ اس کے ابا ہے اور وہ اپنے ابا کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں بھی نماز پڑھنے آگے۔ لیکن ایسے وجہ سے نماز پڑھنا جو تیسرا آدمی ہے یہ ریا ہو گیا، یہ دکھاوا ہے۔ تو ان تینوں میں کامل نیکی سب سے زیادہ ثواب پہلے آدمی کو ملے گا، کیونکہ ہر نیکی اللہ کی قربت کے لیے اور رسولوں کے طریقے پر اگر ہو تو اس کا اجر سب سے بڑا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک نماز تو ایسی پڑھنے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے جس میں ہم کمپلیٹ خشوع کے ساتھ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر فوکس کریں اور ذرا سا بھی ہمارا خیال جو ہے ہمارا یہاں نہ جائے۔ صرف ایک نماز، اور یہ کرنا آسان نہیں ہے، کچھ اسکالرز نے تو اس کو امپاسبل کہا ہے، لیکن اس کی کوشش اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی کوشش کرنے بھی بہت بڑا اجر ہے، اخلاص کی وجہ سے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے نیکی کا ضرورت کے اعتبار سے، اور ایگزامپل اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی قرآن پڑھانے والا ہے ہی نہیں تب یہاں قرآن پڑھانے کا اجر عام حالت سے زیادہ ہوگا۔ ویسے ہی اگر اللہ کے خاطر لوگوں کی مدد کے لیے، ان کی جان یا صحت کی حفاظت کے لیے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے کہ کوئی اور نہیں ہے یہ کام کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں اور اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کام کا بھی ثواب عام حالت سے زیادہ ہوگا۔ تو ہم بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، ہم کو طلب ہوتی ہے کہ دین کے لیے کچھ کرے یا اپنے آخرت کے لیے کچھ کرے، تو جو ہم اپنے پسند کا کام کرنے کے بجائے نا میں یہ پسند کرتی ہوں، وہ بیٹر ہے ہم یہ دیکھیں کہ ضرورت کس بات کی ہے، ضرورت کس کام کی ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ابن رجب کہتے ہیں کہ اگر کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن لوگوں کے ڈر سے یا ریاکاری کی وجہ سے وہ نہیں کرتا، تب اس کو اس نیت سے چھوڑنے کی وجہ سے سزا ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے خوف کو اللہ کے خوف پر ترجیح دی اور یہ حرام ہے۔ اور ایسے ہی جیسے ریا یا شو آف کرنے والا عمل کرنا، شو آف والا عمل، ریا والا عمل کرنا حرام ہے، ویسے ہی ریا کی وجہ سے گناہ چھوڑنا بھی ایسے ہی ہے۔ الفضیل کہتے ہیں کہ لوگوں کے خاطر عمل چھوڑنا ریا ہے اور لوگوں کے خاطر عمل کرنا شرک ہے۔ پھر اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک نیکی کے 700 یا اس سے زیادہ اجر یہ کیسے ہے۔ تو دیکھو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک نیکی والے عمل کون سے ہیں۔ حدیث میں ہے جس نے راستے سے پتھر ہٹایا اس کے لیے ایک نیکی لکھی گئی، یعنی لوگوں کو گھر میں یا مسجد میں، سفر میں یا باہر یا کہیں بھی کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز دور کر دینا، اور ایک نیکی جنت میں لے جائے گی۔ ایک نیکی اگر قبول ہو جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیکی بھی کافی ہو جائے اگر اللہ چاہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کو کھانے کے لیے جو کے دانے اپنے ہاتھ سے صاف کرے اور پھر وہ کھلا دے تو اس کے لیے ہر دانے کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، تو یہ گھوڑے کو کھلانے کا ثواب ہے۔ تو جو ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کسی بھی انسان کے کھانے کے لیے چاول دال صاف کرتے ہیں اور میتھی پالک یہ توڑتے ہیں
تو ہر پتے پر، یا اگر مٹر چھیل رہے ہیں تو ہر دانے پر، اور پھر ان کو پکا کے کھلا دو تو اس کے لیے کتنا اجر ہوگا. تو ہم کیا کھانا بنا کر گھر والوں پہ احسان جتاتے ہیں؟ اگر خاص کر کے گرمی کا موسم ہو تو اب اگر پتہ ہے کہ ہر دانے پہ اگر ہم کو نیکی ملے گی تو ہم دوسروں کے ہاتھ سے چھین کر خود صاف کرنے لگ جائیں گے کہ مجھے اتنی بڑی نیکی نہیں چھوڑنی. اور سوچو کہ ساتھ میں کام کرتے کرتے ہم سبحان اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے تو پھر تو کیا بات ہے، سونے پہ سہاگا. اور اگر اللہ کے لیے کریں گے تو لوگوں سے توقعات نہیں ہوں گی کہ ہماری محنت کی تعریف نہیں ہوتی یا ہماری قدر نہیں ہوتی. لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوں گی تو ہم چڑچڑے نہیں ہوں گے. قیامت کے دن میزان میں کسی کے گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر بھرے ہوئے رکھے جائیں گے ایک پلڑے میں، اور اس کے پاس نیکی صرف ایک ہوں گی، اس کے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ. جب وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو یہ نیکی اتنے سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گی. اور یہ خاص کر ان کے لیے ہے جن تک علم پہنچا ہی نہیں اور وہ بیچارے سوائے یہ کلمے کے کچھ نہیں جانتے تھے. تو یہ بھی بس ایک نیکی کا اتنا بڑا ثواب. اب دیکھتے ہیں ہم کچھ اور چیز جس میں 10 نیکیاں. تو قرآن کا ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم 30 نیکیاں ہیں. جیسے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا. اس کا یہ ثواب ہے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 خطائیں مٹائی جائے گی، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا. اور شام کے وقت پڑھا تو صبح تک. پھر دوسرا ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھے، ہر روزے کا 10 روزے کا ثواب، مہینے کے 30 ہو گئے. اور ہر مہینے رکھو تو سال بھر کے روزوں کا ثواب، اور ایسے ہی ساری عمر روزے رکھنے کا ثواب ہو سکتا ہے. اور جو روزے کثرت سے رکھے گا، جنت کا روزدار کے لیے خاص دروازہ ہے جنت میں، اس کا نام ہے باب الریان. انشاءاللہ وہ اس سے پکارے جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنائے، ان میں شامل کرے. اب دیکھو طواف کے لیے قدم اٹھاؤ تو 10 نیکی، نیچے رکھو تو 10 نیکی. اب اگر سمجھو کہ ہم کو نزدیک سے طواف کرنے نہیں مل رہا، دور سے بڑا چکر لگانا پڑ گیا، تو اب پتہ چلا کہ اگر اتنا ثواب ہے تو پھر کتنا بڑا فائدہ ہمارے دور سے طواف کرنے کا، کیوں چھوڑیں گے ہم اس کو. اب 20 نیکی، رسول اللہ ایسے عمل جس پہ 20 نیکی کا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جس نے سبحان اللہ کہا 20 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہے. اور باقی سب کے لیے بھی ایسے ہی ہے، الحمدللہ کے لیے بھی اور لا الہ الا اللہ کے لیے بھی اور اللہ اکبر کے لیے. 25 یا 27 نیکی والے عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کے گھر یا بازار میں پڑھنے سے 25 یا 27 دفعے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. 30 نیکیاں، جس نے بغیر وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 30 برائیاں مٹائی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. 60 نیکیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 12 سال تک اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ہر روز اذان پر اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور اقامہ کی عوض 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے. تو ہم مؤذن کو، بانگی صاحب کو کم نہ سمجھے، بہت ثواب کے کام ہے یہ. 100 نیکیاں، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 خطائیں مٹائی جائے گی، اور یہ دعا اس کی شیطان سے حفاظت کرے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے. اور کوئی شخص قیامت کے دن اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ یہ کلمہ پڑھے ہے. سبحان اللہ.
700 نیکیاں. قرآن میں آتا ہے وہ لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس میں 7 خوشے اگ آئے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہ 700 اور اس سے بھی کئی زیادہ کس چیز کے لیے ثواب ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت میں خرچ کرنے کا ثواب 700 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ ہے. 1000 نیکیاں رسول ایسے عمل جس میں 1000 نیکیوں کا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بستر پر آئے تو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 ٹائمز سبحان اللہ 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 بار 34 ٹائمز اللہ اکبر کہے تو زبانی تو یہ 100 ہے لیکن میزان میں تسبیحات 1000 ہوں گی 1000 ہوں گی. 1500 نیکیاں 1500. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ 10 بار الحمدللہ 10 بار اللہ اکبر پڑھنا زبان سے 150 ہے لیکن میزان میں 1500 ہر ایک کا 10 اور 150 کیسا؟ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ 10 بار الحمدللہ 10 بار اللہ اکبر یعنی 30 ہو گئے. 5 نماز کا 30 into 5 150 اور اس کو 10 ٹائم بڑھا دیا تو 1500. 10 لاکھ 1 ملین نیکیاں. جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. 10 لاکھ 1 ملین گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں اس کا گھر تعمیر کرتے ہیں. اللہ جانا دیکھو کہ بازار میں جاتے ہوئے یاد رہے کتنی بڑی نیکی ہے. بغیر حساب نیکیوں والے عمل. صبر پر بے حساب انلیمیٹڈ ہم حساب نہیں لگا سکتے اتنا اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ صبر اتنی مشکل چیز ہے. روزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا جیسے کسی نے نہیں دیکھا. اتنا زیادہ انلیمیٹڈ بدلہ روزے کا بھی. آپ برائی کر لو حدیث کا دوسرا پارٹ. اور جس نے برائی کا ارادہ کیا پر عمل نہیں کیا برائی سے رک گیا تو ایک نیکی لکھی جائے گی اگر وہ اللہ کے ڈر سے رک گیا. یعنی کچھ کیا ہی نہیں برائی کا اس نے ارادہ کیا تھا پر عمل نہیں کیا اور وہ عمل نہیں کیا اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ سے ڈر گیا تو اس کے لیے نیکی کا ثواب لکھا جا رہا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں عزیز کی جو بیوی تھی وہ رک گئی تھی نا لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ کیونکہ یوسف علیہ السلام مانے نہیں تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے تو اس کا اس رکنے پر اس کو کوئی اجر نہیں ہے بلکہ گناہ لکھا گیا. مثلا اگر کسی کو مزہ اچھا کھانے کا ارادہ کیا پھر اللہ کے ڈر سے سوچا چھوڑو کیا کرنا ہے نیت بدل لی تو اب اس کے یہ چھوڑ دینے پر اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے کیونکہ ارادے کی تبدیلی پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی. برائی چھوڑنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا وہ ہم پہلے دیکھیں کہ نیکی جو ہم کس وجہ سے رک جاتے کرنے سے. اب برائی چھوڑنے کے کیا سبب ہو سکتے ہیں؟ تو نمبر 1 برائی چھوڑنے کے سبب کیا ہو سکتے ہیں. نمبر 1 برائی کا پکا ارادہ کیا اللہ کے ڈر سے رک گئے عمل نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خاطر جو اللہ کے خاطر گناہ چھوڑتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے جگہ دے گا جبکہ اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنے طرف بلایا لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مثلا کسی کا کھلا مال پڑا ہوا ہے اور ایک شخص چاہے تو چوری کر سکتا ہے جبکہ مال کی اس کو بہت ضرورت بھی ہے لیکن وہ نہیں کرتا صرف اس ڈر سے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. اس پر اس کے لیے اجر ہے. اس لیے بھی نا
बच्चों से बचपन से ही बच्चों को उनमें अल्लाह का डर डालना चाहिए। ये नहीं कि माँ बाप कहे कि हमने तुम्हारे लिए ये किया और तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, यानी इमोशनल या माँ बाप का डर है। फिर यह कि रिश्तेदार क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे। अब देखो कि अगर लोगों के डर से रुक जाओ तो उसका क्या सवाब है, इसके बनिस्बत देखो अल्लाह के डर से रुकने का कितना फ़ायदा है। तो जब हम खालिस नियत के साथ नेकियां करते हैं ना तो अल्लाह ताला उनका हमको दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाते हैं उनसे, और उनके वजह से दुनिया के बड़े बड़े मसाइल आसान हो जाते हैं, मुश्किलात के हल मिल जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक गुस्से के उस घूंट से ज़्यादा अफजल घूंट किसी बंदे ने कभी नहीं पिया होगा जो वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए पीता है। सुभान, ये कितना कड़वा घूंट होगा, लेकिन इससे बेटर कोई घूंट नहीं है। यानी सिर्फ अल्लाह की खातिर वो खामोश हो जाता है, जबकि वो पूरी कुदरत और इख्तियार रखता है कि वो दूसरों को वो सुनाए कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने बुलाकर इसको ये इख्तियार देगा कि जिस हुरे ऐन को चाहे उसको पसंद कर ले। दूसरी हदीस में आता है कि जो आदमी अपने गुस्से को नाफिज करने के बावजूद पी गया, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसके दिल को उम्मीदों से भर देगा, अल्लाह सुब्हानहू उसको मायूस होने न देंगे। अबू मसूद अंसारी से रिवायत है कि मैं अपने ग़ुलाम को मार रहा था तो मैंने अपने पीछे से आवाज़ सुनी कि अबू मसूद जान लो कि अल्लाह तुम पर तुम्हारे इस ग़ुलाम पर कुदरत से ज़्यादा कादिर है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने कहा या रसूलुल्लाह, ये अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद है। आपने फरमाया तुम अगर ऐसा ना करते तो जहन्नम की आग तुम्हें जलाती। किसी को कमज़ोर समझ के जुल्म करना अपने पर जुल्म और अपने पर ज़्यादती करना है। अब सेकंड पॉइंट, इसमें बुराई की नियत की लेकिन बुराई करने का मौका, चांस नहीं मिला। नियत है लेकिन चांस ही नहीं मिला। कोशिश करने से वो आजिज़ आ गए, थक गए कोशिश करके, इसलिए वो अब नहीं करते। हदीस में आता है कि एक शख्स के पास बहुत माल था और सही इल्म नहीं था, तो वो उस माल से सारे बुरे काम करता था, जुआ, शराब, ज़ीना और दूसरे गुनाह वाले कामों में पैसा यूज़ करता है, वेस्ट करता है। तो लोगों का हक पहचाना, वो लोगों का हक पहचानता है ना अल्लाह का हक भी नहीं देता। अब कोई इसको देखता है और सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसा माल होता तो मैं भी ये सब बुरे काम करता और मज़े लूटता। अब ये दूसरा आदमी गुनाह में इसके तरह ही है, अब उसकी नियत की वजह से पकड़ है, क्योंकि ये अब जो है इसकी नियत है और ये बुरा काम क्यों नहीं कर रहा है, जो सेकंड पर्सन, क्योंकि इसके पास है ही नहीं। अब इस नियत पर उसको वैसा गुनाह मिलेगा। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया स्कॉलर्स ने कि कोई शादियों में इसराफ करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, रियाकारी, शो ऑफ करते हैं, और कोई पक्के इरादे के साथ कहे कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं भी ऐसे ही शरीयत के ख़िलाफ़ काम करूँगा, तो इस नियत पर गुनाह लिखा जाएगा, चाहे शादी ऐसे कर सके या नहीं। तो जो शख्स बुराई का पूरा इरादा करता है लेकिन किसी रुकावट की वजह से या तकदीर के आड़े आने की वजह से नहीं कर सकता तो उसका गुनाह लिखा जाएगा। हदीस में है, जो गुनाह करना चाहता था, पक्का इरादा रखता था और नहीं कर सका, वो ऐसे है जैसे इसने वो गुनाह कर लिया है। तो देखो मसलन अगर चोर किसी के घर में चोरी करना चाहता था लेकिन दीवार इतनी ऊंची है कि वो कोशिश के बावजूद फलांग नहीं सका, तो अब वो ये उसके लिए गुनाह लिखा जाएगा। उसने इरादा किया और कोशिश भी की, लेकिन अब वो कहे चोरी नहीं करना चाहिए, गलत है। तो ये ऐसे जैसे अंगूर खट्टे हैं। अब इसको बुराई से रोकने पर कोई अजर नहीं है। उम्रा पे जाने वाला उम्रा पे नहीं जा सका तब भी पूरा अजर है, वैसे ही चोरी के लिए जो निकला
चोरी ना कर सका तब भी पूरा गुनाह है। स्कॉलर्स ने एक अच्छी एग्जाम्पल दी, वो कहते हैं कि लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और थिएटर चले गए और वहाँ जाकर उनको टिकट नहीं मिली। अब वो बोले कि ये जो पिक्चर देखने जो थिएटर जाना ये गलत है, तो वो नहीं कर रहे, तो इस पे उनको कोई सवाब नहीं है। वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली है, ये नेकी नहीं लिखी जाएगी। हदीस में है कि दो मुसलमान आपस में तलवार से एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक का कत्ल हो गया, लेकिन कातिल और मकतूल दोनों ही जहन्नम में डाले गए। साहबा ने पूछा, जिसने मुस्लिम का कत्ल किया उसका जहन्नम में जाना तो समझ आ गया, लेकिन दूसरा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए क्योंकि अगर उसको मौका मिलता तो वो भी इसको कत्ल करने का इरादा रखता था। नियत के एतबार से दोनों बराबर थे। थर्ड पॉइंट, बुराई का इरादा किया लेकिन उसको किया नहीं, छोड़ दिया, लेकिन यूं ही छोड़ दिया, अल्लाह की खातिर या ऐसी कोई सोच नहीं है, ना कोई अल्लाह के डर से, बस ऐसे यूं ही छोड़ दिया, तो इन्हीं मूड चेंज हो गया, समथिंग लाइक दैट, तो उस पर उसके लिए कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, लेकिन बुराई छोड़ने का सवाब भी नहीं मिलेगा। अगर कोई अल्लाह याद दिला दे और कोई रुक गया, इस पर अजर है। अगर आजकल हम अगर किसी से कहो कि अल्लाह से डरो, तो वो क्या जवाब देते हैं? जाओ अपना काम करो, तुम डरो। कभी किसी को नमाज़ पढ़ने के लिए कहो तो कहते हैं तुम अपनी फ़िक्र करो, अल्लाह को क़यामत के दिन हम अपना जवाब दे देंगे। आऊज़ बिल्लाह, कैसी जुर्रत है, कैसे डिफाइंस है ये। अच्छा, अभी कुछ गुनाह है जिसकी नियत पर पकड़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कर्ज़ लेता है और उसका पुख्ता इरादा होता है कि वो उसे वापस नहीं करेगा, तो वो अल्लाह को चोर बनकर मिलेगा। उसने सोचा कर्ज़ा ले लेते हैं, ये कर्ज़ा कह के ले लो, फिर देना दिलाना कुछ नहीं है, तो चोर बन के अल्लाह के सामने वो हाजिर किया जाएगा। तो इन मामलात में भी ना अपनी नीयत साफ़ रखनी चाहिए, चाहे वो दीन के काम क्यों नहीं हो। किसी से डोनेशन मांगे तो वो नहीं दे रहे, तो उनसे ये कह दिया कि कर्ज़ दे दो और तुम्हें हम बाद में दे देंगे, और नीयत और वापस देने की कभी है ही नहीं, तो ऐसी नेकी कबूल नहीं है और इसमें बरकत नहीं होगी। और बाज़ार में भी जब देखो कि कभी किसी से हम कुछ ना रेगुलर कुछ हमने रेगुलर लोगों से हम जाके चीज़ें ख़रीदते हैं, और उससे अगर हमने ये कह दिया कि दे दो अभी, अगली बार चुकता कर देंगे, अगली बार बराबर कर देंगे, जबकि अगली बार आने का नियत बिल्कुल नहीं है, तो ये झूठ होगा। यहाँ तक कि माँ बाप से भी, क्योंकि हमको तो ऐसे लगता है जैसे हमारा हक़ है माँ बाप पे और उनकी हर चीज़ पे, तो माँ बाप से भी ऐसे कहकर नहीं लेना चाहिए कि आगे हिसाब बराबर कर देंगे और आगे बराबर करने की नियत ही ना हो। चाहे अपनों के साथ हो या गैरों के साथ, धोखा धोखा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा करता है वो हम में से नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मैसेंजर मानते, उनके तरीके पे अपने आप को क्लेम करते, वो उनमें से नहीं है। अब बुराइयों में भी कुछ टाइप्स है, जैसा गुनाह, बुराई या गुनाह में टाइप्स है, गुनाह कबीरा, जैसे गुनाह सगीरा, बड़े गुनाह, छोटे गुनाह। और जो सगीरा गुनाह है, जो छोटे गुनाह है, ये दूसरे नेकियों के वजह से अल्लाह माफ़ कर देते हैं। जैसे कोई गुनाह हो गया और आपने सदका कर दिया या नफिल रोज़े रख दिए या किसी की मदद कर दी, तो आपके सगीरा गुनाह मिटाए जाएंगे। जैसे एक नेकी का बदला 10 मरतबे बढ़ा दिया जाता है, वैसे एक बुराई का गुनाह 10 नहीं होता, लेकिन गुनाह की शिद्दत बढ़ जाती है। क्या मतलब कि समझो कि एक गिलास है और अब उसके जैसे ही 10 गिलास है, ये नेकी का सवाब है, एक गिलास उसके जैसे 10 गिलास बढ़ गए। अब एक गिलास है और एक जग है, तो बुराई का बदला एक गिलास, लेकिन कुछ वजह से वही बुराई का बदला एक जग जैसे हो जाता है। अब इसकी क्या वजूहत हो सकती है ऐसा इतना गुनाहों की शिद्दत बढ़ जाने की? नंबर 1, जगह की हुर्मत।
جیسے فار ایگزامپل مکہ میں حرم میں گناہ کرنا زیادہ شدید ہے کوئی اور جگہ میں کرنے سے. جیسے لوکل ٹرین میں کسی کا پاکٹ مارنا بھی گناہ ہے, لیکن حرم شریف میں طواف کرتے ہوئے کسی کا پاکٹ مارنا کتنا زیادہ شدید گناہ ہو سکتا ہے تو دونوں سیم, فیل دونوں سیم ہی ہے پاکٹ مارنا. اس لیے کچھ صحابہ تھے, جیسے اگزامپل عبداللہ بن عمر بن العاص, مکہ میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے, یہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اس ڈر سے کہ یہاں گناہ کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے. دوسرا, نوبلٹی آف اے پرسن اینڈ دا لیول آف نالج آف اللہ اینڈ کلوزسٹ ٹو می. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں, ان کو ایز ایگزامپل دیکھتے ہیں, ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو جو ایسے رول ماڈل سمجھے جاتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے, ان کا گناہ بھی عام لوگوں سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اور جس کے پاس علم ہوتے ہوئے وہ گناہ کرے, یہ اس کے برابر نہیں جو علم کم یا نہیں ہونے کی وجہ سے کرتا ہے. تیسرا ریزن ٹائم, وقت. جیسے رمضان کے گناہ اور عام دنوں کے گناہ برابر نہیں ہو سکتے. رمضان کے گناہ زیادہ بڑے گناہ سمجھے جائیں گے, زیادہ بھاری از اے بیٹر ورڈ. اور گناہ کو چوتھی کیٹیگری ہے گناہ کو چھوٹا سمجھنا. یعنی جو لوگ, حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کوئی پہاڑ کے پاس بیٹھا ہے اور کسی بھی وقت وہ اس پر گر سکتا ہے. وہ پہاڑ اپنے گناہوں پر وہ اتنا پریشان رہتا ہے, اور منافق اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور بس اس کو ہاتھ سے اڑا دیا, یعنی جیسے وہ کوئی بات ہی نہیں ہو, اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو جو گناہ کو ہلکا سمجھ کر دہراتے رہتے ہیں, ان کے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ لکھے جاتے ہیں, کبیرہ کی وہ شدت ان میں آ جاتی ہے. اور نمبر 5, گناہ کو پبلکلی کھلم کھلا کرنا, کہ اللہ نے گناہ چھپا دیا اور وہ خود بیان کرے اور اپنے گناہ لوگوں میں جا کے نشر کرے, لوگوں میں پھیلائے, لوگوں میں بتائے. اس سے بھی وہ شدت بڑھ جاتی ہے گناہ کی. نمبر 6, جو بات اکثر گناہوں پر آمادہ کرتی ہے وہ نہ ہونے اور پھر بھی گناہ کرنا گناہ کی شدت کو بڑھاتے. جیسے بوڑھا زانی, یعنی عمر کے اعتبار سے اس کی شہوات یا ہارمونز ویسے نہیں ہیں جیسے جوانی میں ہوتے ہیں, اور پھر بھی وہ زنا کرے, تو یہ زیادہ شدید گناہ. یا کوئی حکمران, کوئی بڑا لیڈر یا کنگ یا جو اتھارٹی کے پوزیشن میں ہو, جھوٹ بولنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے, پھر بھی جھوٹ بولتا ہے, تو یہ عام آدمی کے جھوٹ بولنے سے زیادہ شدید ہے. نمبر 7, گناہ میں لطف آنا, جیسے کہ اللہ کے گناہ میں مزے لیتے ہیں, انجوائے کرتے گناہ کرنا, وہ ایسے ہے جیسے ہی اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ زیادہ گناہ شدید ہو جاتا ہے. تو دیکھو دنیا کے جو سیکولر سبجیکٹس میں نا کتنے ایگزامز ایسے ہوتے ہیں جس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے, یعنی کہ اگر ایک مسٹیک کی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا بس, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے آنسرز کریکٹ دیے نا اس ٹوٹل میں سے یہ مسٹیک کے مارکس مائنس کیے جاتے ہیں. اور اکثر ایسے مارکنگز والے ٹیسٹ کو بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں لوگ اس کو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتے, اگر وہ چاہتے تو ایک نیکی پر ایک اجر رکھے, یا 10 نیکی پر ایک اجر رکھے, یا ایک برائی پر 10 گناہ رکھ دے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اور اگر اللہ ایک نیکی پر ایک ثواب اور ایک برائی پر ایک گناہ ایسے رکھتے تو یہ بھی اللہ کا انصاف ہوتا نا. لیکن یہ ہمارے مہربان رب ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی, اور اس لیے ایسے ایک برائی کر لی تو بس ایک گناہ, اور ایک نیکی کر لی تو کم از کم 10 نیکیاں یا اس سے بھی زیادہ. تو جنت کا راستہ اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ اس کا ہم کرتے کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے اس پر جس کے ایک اس کے 10 پر بھاری ہو گئے. گناہ ایک لکھا جاتا ہے, نیکی 10 لکھی جاتی ہے, اور وہ ایک گناہ بھاری ہو گئے ہمارے 10 پر وزن میں, اور قیامت کے دن وہ برائیاں ہماری زیادہ ہو گئی نیکی کے کمپیریزن میں. تو فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے, اس کی بدبختی. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن صرف وہ تباہ ہوں گے جنہوں نے خود کو تباہ کیا.
جہنم اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت ڈرانے والی چیز ہے، لیکن جو سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا وہ بلا شبہ، نو ڈاؤٹس، بالکل واضح طور پہ کلیئرلی ہمارے فیور میں ہے، ہمارے حق میں ہے۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہماری ایک ایک نیکی اور ایک ایک گناہ پر نظر رکھی جا رہی ہے، ان کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نہاتے ہوئے کچھ گنگناتے ہیں، ویسے تو یہ نہیں کرنا چاہیے، باتھ روم میں گانا گا رہے اور بات کر رہے یہ سب منع ہے، لیکن یہ جو ہم وہ جو گاتے اور یہ کرتے رہے لا 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 ایسے کچھ کرتے ہوتے، تو یہ کرنا بھی لکھا جا رہا ہے۔ صرف ہر بات ہی نہیں، ہر ساؤنڈ، ہر آواز لکھی جا رہی ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 49 میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنے نام اعمال دیکھیں گے تو ڈر کر کہیں گے، ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم کو بھی لگاتار اپنا مراقبہ کرنا ہوگا، اپنے دل اور نیت پر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے۔ ہم کو خود کو ٹرین کرنا ہوگا، کیا کیسے کہ ہمارا فوکس نیکیوں پر رہے اور نیکیاں کرنے کی نیت صاف ہو، پکی ہو، اور ہماری ارادے بلند ہو، اور اللہ پھر ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہم ہمیشہ ایم ہائی رکھیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ حدیث نمبر 37 کمپلیٹ ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ بنعمتی تتم الصالحات۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔